बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ेस टू फेस के साथ सफ़ीर रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मुआयना व अमल दरामद कमीशन आज़ाद कश्मीर, मारूफ़ सियासतदान जनाब ज़ाहिद अमीन काशिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात शुरू करेंगे। ज़ाहिद साहब, ये बताएँ कि आप वज़ीर-ए-आज़म मुआयना व अमल दरामद कमीशन के चेयरमैन हैं। चेयरमैन के कानूनी इख्तियारात क्या हैं? चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मुआयना व अमल दरामद कमीशन आज़ाद कश्मीर का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, इसका जायज़ा लेता रहता है गाहे बगाहे। इसकी टीम होती है, सीनियर मेंबर होते हैं और वो मायना करते हैं मौक़ों पे जाके मनसूबाजात का मॉनिटरिंग उनकी प्रोग्रेस को देखते हैं और उसमें अगर कहीं कोई मसला आ रहा हो तो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से राब्ता करते हैं और अगर कोई ज़्यादा संगीन नौइयत की बात हो तो जनाब वज़ीर-ए-आज़म की खिदमत में क्या रेशो क्या है? आप जो मॉनिटरिंग करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट्स अरसाल करते हैं, मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको करते हैं, या आप प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशगुजार करते हैं कहीं पे अगर कोई आप देखते हैं कि वो कोई काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो उसकी आप क्या कहेंगे, किस हद तक उस पर कोई आगे इम्प्लीमेंट होता है? सफ़ीर साहब, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं या हमारी जो इस्तदा होती है, हमारी जो हरकत होती है, उस पर 100% रिस्पांस होता है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि अगर हम भी ना करें तो चीज़ें वहीं साक़त व जामद रहती। हमारी और हमारी तरह के दीगर महकमा जात के नक़्शों में 10, 20, 30% जो है वो ज़रूर बेहतरी होती है। अच्छा, अगर हम मुज़फ़्फ़राबाद की बात करें स्पेशली, वैसे तो आपका जो इख्तियार है वो यकीनन पूरे आज़ाद कश्मीर सतह पे है, लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िक अगर मुज़फ़्फ़राबाद की बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जो हमारी जो इस शहर की आने वाली नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल भी उसने यकीनन उससे वाबस्ता था। लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि 2005 के ज़लज़ले के बाद उस मास्टर प्लान पे, उस MCDP पे उसकी जो हकीकी रूह थी उसके मुताबिक अमल दरामद नहीं हो सका। आप किस तरह देखते हैं? ज़ाहिर है मुनसफ़ाना बात कहनी है, उसके मुताबिक तो नहीं हो सका, हमारे अपने दौर में भी उसके मुताबिक नहीं हो सका, लेकिन ये ज़रूर है कि चीज़ों को करने की कोशिश की गई है और अभी भी हम वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ जुज़वी तौर पे उसमें कामयाबी हुई है। रिसेंटली ये जो आप अभी का 1 साल देखते हैं तरक्यात का, इसमें मुज़फ़्फ़राबाद के जो कैपिटल सिटी के इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें शामिल हुए हैं। कुछ पे काम शुरू हो गया, कुछ पे काम शुरू होने वाला है, लेकिन जो दिसंबर 2015 में जब MCDP को नामुकम्मल ख़त्म किया गया था, उस वक़्त एक तय हुआ था कि जो बक़िया मंसूबे हैं वो होंगे और जो नामुकम्मल है उनकी तकमील वो होंगे आज़ाद कश्मीर के सालाना तरक्याती प्रोग्राम से, ADP से। ACS डेवलपमेंट डॉक्टर ताशफीन थे, उनकी तजवीज़ पर यह तय हुआ था। ये अभी हम इस बात को मनवाने में कामयाब नहीं हो सके कि पूरे का पूरा पैकेज जो है लेफ़्ट ओवर बकाया मनसूबाजात का, नामुकम्मल मनसूबाजात का, उसे ADP से एड्रेस किया जाए। इसके लिए अभी सफ़ीर साहब हमारी जो बसात है उसके मुताबिक हम अपनी कोशिशें जारी रखें हुए। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत की, चूँकि आप उसका हिस्सा हैं, थोड़ा सा मेरा ख्याल है अगर आपके लिए शायद सख्त होगा, लेकिन चूँकि बात आवाम के लिए है तो इसलिए मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये तासुर आवाम में पाया जाता है कि फ़ारूक हैदर साहब डिलीवर नहीं कर पाए। जिस तरह की तवक्कुआत मुज़फ़्फ़राबाद के शहरियों ने ख़ास तौर पे बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब से तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी, और तौर ख़ास जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नहीं, आप मुझे वोट दे रहे हैं, तो तमाम तर उनके पास वसाइल भी मौजूद हैं, उनके पास इख्तियारात भी मौजूद हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद के लिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकें बतौर मिसाल हम पेश कर सकें कि राजा फ़ारूक हैदर ने ये काम मुज़फ़्फ़राबाद के लिए किया है, आप क्या कहेंगे? राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने बैसियत वज़ीर-ए-आज़म, मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि उनसे पहले जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म आए, इसका हम शहरियों को नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन हमारी रियासती वहदत बेहतर हुई है। इससे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लाते थे, न्यूज़ सेक्रेटरी छत्र में बैठते थे, वो कहते थे मेरा हल्का, मेरा इलाका, मेरा ज़िला, मेरे लोग।
اس بنیاد پہ نہ وہ ADP کو دیکھتے تھے، نہ وہ رقبہ کو، نہ وہ آبادی کو، اور اس میں وہ جتنا عرصہ رہتے تھے وہ اپنے اپنے ایریازی میں کام کرتے تھے، اور نتیجتاً ریئیکشن ہوتا تھا، دیگر اضلاع میں اس کا ریئیکشن ہوتا تھا۔ مظفر آباد میں مثال دی جاتی ہے کہ MCDP کا پچھلے دور حکومت میں کام ہوا دسمبر 2015 تک، تو یہ اس سے پہلے کا ایک اپرووڈ انٹرنیشنل ایک فنڈڈ پروجیکٹ تھا نا، ADP سے اس حکومت نے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا، یہ تو اس سے پہلے کا 2007 اور 2008 میں جب ہم تھے یہ تیار کیا، اس کو لائے آگے۔ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک قومی لیڈر کے تناظر میں، چونکہ ان کی نگاہ مومنٹ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے ترقی تعمیر کی نسبت، ان کا دل جو ہے وہ پار زیادہ ہے، پار کے معاملات سے مقبوضہ کشمیر سے زیادہ ہے، تو انہوں نے ایک کام تو ٹھیک کیا کہ انہوں نے کوشش کی کہ میر پورہ اس کو میکسیمم اس کا شیئر ملنا چاہیے۔ انہوں نے راولہ کوٹ پہ، کوٹلی پہ، باغ میں، بھمبر میں، ہر جگہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے تھپکی دی، سپورٹ کی۔ نیت ان کی یہ تھی، چونکہ میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے کہ وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے ساروں کو جوڑو، اگر آزاد کشمیر آپس میں مزید انتشار میں جاتا ہے تو ہمیں انتشار کے بعد ہمارا زوال ہے، ہمارا آزاد کشمیر کا سٹیٹس قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ بات سن کر ہم بھی جو ان کے سامنے جاتے تھے یہ فریاد لے کے، تو اس میں ہمیں ایک لاجک نظر آتی تھی۔ لہٰذا پہلے 4 سال میں جس حد تک جو کام ہوا ان کے پیش نظر تو یہ بات رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ میں آپ سے ٹائم لوں گا کہ کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ تھوڑا سا ایک پروپیگنڈے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ لوگوں کی توقعات ظاہر ہے اپنے لیڈر سے، ان کا لیڈر فاروق حیدر خان ہے، 70 سال کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ پہنچے ہیں۔ اس مظلوم ڈویژن کو کون پوچھتا تھا؟ اس کو فاروق حیدر خان کی قیادت میں لوگوں نے یہ حق حکمرانی جو یہ حاصل کیا۔ تو اہم بات اس میں یہ ضرور ہے کہ جو چند پروجیکٹس ہیں جن کی طرف عوام کی توجہ ہم نہیں، یا ہم بتانے میں ناکام رہے، یا ہماری نالائقی ہے۔ عدالتوں میں آپ تشریف لے جائیں سفیر صاحب، عدالتوں کے اندر انسان کا چلنا جو ہے مشکل ہے۔ تو اس حکومت نے پہلا کام جو کیا، آپ نلوچی میں دیکھیں، پل کے ساتھ نیچے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا کمپلیکس ہے، جوڈیشل کمپلیکس، اس سے بڑا SFT میں اور کوئی کمپلیکس نہیں ہے۔ اس کے تعمیر سے یہ ہوگا جو اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر جو طوفان ہے یہ شفٹ ہو جائے گا، اور اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا۔ جو ہمارے دفاتر بھی دائیں بائیں در بدر ہیں کرائے کے مکانات میں یا پیک ہیں آپس میں لڑتے ہیں، اس پہ فرق پڑے گا۔ تو میگا پروجیکٹ کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو اس وقت مظفر آباد میں اب جو سٹارٹ ہوا ہے وہ 55 کروڑ واٹر سپلائی کے، وہ بیرا تلوری رنجاٹا میں اس وقت نیٹ ورک کے کام شروع ہیں، دیگر 2 جگہوں پہ بھی اس کے لیے کام شروع ہیں۔ سیوریج کی ایک نئی اسکیم منظور ہوئی ہے، اس پہ بھی اب ایک دم کام لگ نہیں سکتے، تھوڑے تھوڑے، چونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکنیکل سٹاف سپرویژن کے لیے اتنا نہیں ہے، اور لہٰذا یہ بات کہنی کہ بالکل ہی نہیں ہو رہا، یہ پینے کا پانی اور سیوریج نکاسیاب یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ریسنٹلی اس پہ کام، اور آپ باکڑی میں چلے جائیے صاحب، لوگوں کو ہم بتا نہیں سکے، باکڑی کے اندر MCDP کی کئی چیزیں ٹھیک کی گئی ہیں، کئی چیزیں، مشینری ریپلیس کی گئی ہے 2 نمبر، اور 1 نمبر چیزیں لا کے وہاں لگائی گئی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں تشریف لے جا کے وہاں۔ اس کی کوئی کمپاؤنڈ وال نہیں تھی، آپ جا کے دیکھیے، وہ ایزی تھا اس کے اندر کوئی بھی چیز پھینکنا اور نقصان پہنچانا۔ اس کے اندر کمپاؤنڈ وال پہ اس وقت کام شروع ہے۔ اس کے ساتھ محلے کی ایک سیوریج لائن اٹیچ تھی پچھلے کئی سالوں سے، اس پہ علیحدہ سے باہر کام ہو رہا ہے۔ مظفر آباد کے اندر سیور مین جو ہوتے ہیں نا وہ تھک چکے تھے اور وہ راڈ لے کے لگے رہتے تھے۔ تو اس حکومت نے 2 بڑی مشینیں لائی ہیں، 2 بڑی گاڑیاں لائی ہیں مظفر آباد کے لیے صرف، اور اس کے اندر بندوں کو ٹرینڈ کرایا گجرانوالہ سے، ایک اسپیشل اس کے لیے STO اوورسی اپائنٹ ہوا ہے، ان کے ساتھ گینگ مین جو ہیں وہ ٹرینڈ کیے گئے وہاں سے۔ اب وہ آتے ہیں سکنگ جٹنگ کے بڑے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ساری MCDP کی لائنیں اتنی خراب ہیں کہ ابھی اس پہ ہمیں کافی ٹائم لگے گا۔ اچھا، شہر ہمارا بہت کنجسٹڈ ہے جی، خاص کر ہم جہاں پہ اس وقت موجود ہیں، یہ نیا محلہ شہر کا بڑا ایک گنجان آباد علاقہ ہے، ہمارے ساتھ بالکل مدینہ مارکیٹ لگتی ہے اور دیگر یہ کاروباری مراکز لگتے ہیں، مین مرکز ہے یہ۔ یہاں پہ فائر بریگیڈ نہیں آ سکتی، یہاں پہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی ان کیس آف اینی انسیڈنٹ آپ ریسکیو کاروائی اس طریقے سے ویل ایکوپڈ انداز سے آپ وہاں پہ نہیں کر پاتے۔ یہ ساری چیزیں یقیناً اس جائکا کا جو لینڈ یوز پلان تھا اس میں موجود تھیں، اور سب سے زیادہ
جو جائکا لینڈ یوز پلان کے حوالے سے اگر کام کیا یقیناً آپ نے ہی کیا ہے, اور آپ نے اس حوالے سے بڑی مؤثر آواز آپ نے اٹھائی تھی, اور آپ جب چیئرمین ڈیم تھے, تو کیا وجہ ظاہر صاحب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ وہ جائکا لینڈ یوز پلان دھرا کا دھرا رہ گیا, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے گرین بیلٹ جو جن پہ ابھی وہ کاٹ کے ان کو پلاٹ بنا کے فروخت کیے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے چونکہ وہ لیڈر ہیں کہ ملا کچھ نہیں. آپ جا کے دیکھیے جو نیلم قلعہ کے جس کو ہم رتا قلعہ کہتے ہیں, یہ حوالے ہوا ہے ریڈ فورٹ, حوالے ہوا ہے وارلڈ سٹی لاہور ہیڈڈ بائی مسٹر کامران لاشاری, جو پورے لاہور میں اور گلگت بلتستان میں جنہوں نے پرانی تاریخی عمارات کو بحال کیا ان کی اصل شیپ میں. یہاں کسی مقامی سیاسی ٹھیکیدار کے حوالے کرنے کے بجائے ان کے حوالے ہوا ہے. آپ دیکھیے اس کے ساتھ جو ہم نے نیلم ویو سے 10 کنال کی جگہ واگزار کرائی ہے, اس کی بارہ دری کے لیے, اس کے فوڈ پوائنٹ کے لیے. میں آپ کو صرف پروجیکٹس کی بات بتا رہا ہوں. اب وہ نظر نہیں آ رہا جب تک وہ مکمل ہو کے کہیں سامنے نہیں آئے گا. آپ چلے جاتے ہیں سینٹرل پریس کلب, ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے کیپٹل سٹی کا. آپ چلے جائیے اوقاف کا 16 کروڑ کا اب یہ کمپلیکس کے لیے وہ کام شروع ہو گیا جی پی او کے ساتھ جو ہے. تو مظفر آباد شہر کے اندر آپ پار چلے جائیے, روز گارڈن کا کام شروع ہو گیا ہمارے اس میں خان مارکیٹ کے ساتھ, آزاد کشمیر کا پہلا روز گارڈن جو ہے. آپ یہ عدالتوں کے پاس چلے جائیے, جو چیز بن رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی. یہ پرائم منسٹر نے 2 سرکاری رقبہ جات کو ایک پارک کے لیے مختص کیا, اور ایم ایل اے نے اس کے لیے پیسے دیے. فائنل سٹیج پہ اس وقت اس پہ کام ہے. گریو یارڈز کی سکیم فائنل پہ چلی گئی مظفر آباد شہر کے لیے. آزاد کشمیر کے پہلی ایکویزیشن آف گریو یارڈز کے لیے جو پہلی ہماری سکیم ہے. شاہ سلطان برج چلا گیا, کام شروع ہونے کے مرحلے میں کافی پروسیس ہے. 4 نئے چوک بننے جا رہے ہیں, سمجھے 1 2 3 پلوں کے ساتھ 3 نئے پل بننے جا رہے ہیں. آپ کو میں مختصر سا بتا دوں, وہ بھی شروعات ہونے کے چکر میں ہیں. تو یہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں, سی ایم ایچ میں چلے جائیں, چلڈرن وارڈ مکمل ہو کے انہوں نے شروع ہی میں کر دیا تھا. پہلے 2 سالوں میں انہوں نے مظفر آباد سے آپ کی لوہر گلی ٹو برارکوٹ سڑک, اس سے آگے کے پی کے میں نہیں بن سکی, ہم نیکسٹ ویک جا رہے ہیں وہاں. وہ سڑک بہتر ہوگی. شوائی ٹو برارکوٹ آپ شہید گلی سے جاتے ہیں. تو گزارش کرنے کا مطلب ہے ابھی ریسنٹلی بڑا پروجیکٹ ہے یہ جو دیا گیا ہے 50 بیڈز کا جو کارڈیک سینٹر ہے مظفر آباد کے اندر. اس کے لیے پیسہ دے دیے گئے, اس کی مشینری آ رہی ہے, اس کی اسامیاں دے دی گئی ہیں. یہ چھوٹا نہیں. آپ چلے جائیں ایمز میں, میڈیکل کالج کی بلڈنگوں کو دیکھیے جی, 0 پہ تھا جب یہ حکومت آئی ہے. ابھی جا کے دیکھیں آزاد کشمیر کی بہترین بڑا میڈیکل کالج, آپ اس کی عمارات کو ملاحظہ کی. آپ ایمز میں چلے جائیے, تمام ایمز کو 1 بائی 1 کر کے اس کے تمام وارڈز کو جدید کیا جا رہا ہے. آپ سفیر بھائی جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں. جائکا لینڈ یوز پلان پہ کیا کہیں گے؟ میں آخری بات کہہ رہا ہوں, لیکن جو چیزیں ہوگی ہیں نا, وہ سٹی تھانہ آپ کو یاد ہے کیسا ہوتا تھا؟ تھانہ صدر مقام کرایہ کے عمارت میں تھا, تھانہ نیو سیکریٹری کی, بھائی وہ اب عوام کا اس سے واسطہ ہے. تو یہ کئی چیزیں یہ بن گئی ہیں, کئی چیزیں بن رہی ہیں. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اس پہ ساری کو بتاؤں. واک وے ہو گیا, ورک آرڈر بھی ہو گیا واک وے کا, ٹھیک ہے صاحب. اور گزارش کا مطلب ہے کہ یہ چند بڑے پروجیکٹس ہیں جو پرائم منسٹر نے لو پروفائل پہ رہتے ہوئے مظفر آباد کو دے دیے. اس پہ کام لگ گئے, لگنے بھی والے ہیں. یہ شاہ سلطان اور 4 چوکوں میں سے 2 چوکوں والا ہے. جو جائکا لینڈ یوز پلان والی بات آپ نے کی, چونکہ آپ بھی تعمیر نو کی تحریک سے شروع سے اٹیچ رہے ہیں, تو اس لیے آپ کے ذہن میں وہی بات ہے. آپ یقین کیجئے 2.25 سال ہوئے, میں ادب احترام کے ساتھ ہر فورم پہ تحریر و تقریر کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ جب تک مظفر آباد کے اندر اس پلان پر عمل نہیں ہوتا جس کو ماسٹر پلان کہتے ہیں, جس کی گائیڈ لائن جائکا لینڈ یوز پلان ہے, جس سے پہلے نیسپاک ہیزرڈ مائکرو زونیشن نے ہماری رہنمائی کی ہے. مسلسل کوشش کر رہا ہوں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو یہ پارلیمانی نظام ہوتا ہے آزاد کشمیر میں ہونا نہیں چاہیے. چھوٹی سی جگہ میں یہ جو بدبخت ہمارا پارلیمانی نظام ہے, اس کی وجہ سے وزراء کا اپنے اپنے گروپس ہیں, عمل ہے, بیوروکریسی بہت موو زور ہے. اور میں آپ کے فورم پہ نہیں کہہ رہا, میں مسلسل کہہ رہا ہوں, ہر جگہ کہہ رہا ہوں, اندر کہہ رہا ہوں. اور میں نے تو انکوائری کا مطالبہ کیا ہے کہ اے سی ایس ڈیولپمنٹ جو ہے ڈاکٹر آصف شاہ کی انکوائری ہونی چاہیے, شفاف, میری اور ان کی. اگر میرا موقع غلط نکلا ہے مجھے سزا ملنا چاہیے. اگر پتہ چلے کہ کیپٹل سٹی کا بدترین استحصال کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے, ہاں, تو
ان کو سزا دینی چاہیے, نوکری سے فارغ کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے لوہار گلی لینڈ سلائڈ اگنور ہوئی, ان کی وجہ سے تکیہ شاناڑا خواجہ ملا والی روڈ اگنور ہوئی, ان کی وجہ سے دمیل مانک پہیاں جو ہے وہ DCRIP میں نہیں ڈالی جا سکی. یہ وہ تمام چیزیں جو اندر میں احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ظاہر ہے میں ایک وزیر نہیں ہوں, میں ایک MLA نہیں ہوں, میں ایک لمٹ ہے جس کے اندر ہوں, اور یہ افسر شاہی کا ایک گروہ ہے, یہ اپنی مستی پہ قائم ہے, اور میں وزیر اعظم سے بار بار کہتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی. وہ جو 55 ارب روپے مظفر آباد کا شفٹ ہوا ہے پاکستان میں, اس کے حوالے سے آپ نے بھی کافی آواز اٹھائی تھی, وہ مل گئے ہیں حکومت کو؟ سر جی وہ تو کہ سر وہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں ہمیں اٹھنا چاہیے تھا. سفیر بھائی بے وقت کی راگنی نہیں چلا کرتی. ایک ٹائم تھا کہ جب یہ کوالہ اور مظفر آباد کا ڈیزائن بن رہا تھا نیلم جیلم کا, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے میں 24 دن پریس کلب کے باہر لیٹا رہا ہوں, دن رات رہا ہوں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا. ہم لوگ وہ ایک ٹائم تھا, وہ ہمیں ظاہر نہیں مل سکا. نواز شریف صاحب نے بھی نہیں دیا, زرداری صاحب نے بھی نہیں دیا, اسحاق ڈار صاحب نے بھی نہیں دیا. وہ ٹائم چلا گیا. وہ 55 ارب نہیں تھا, وہ زلزلہ متاثرہ علاقوں کا 85 ارب تھا, جو خود فیڈرل کی قائمہ کمیٹی ہے, نیشنل اسمبلی کی ایک رپورٹ ہے 15 جنوری 2015 کی. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جب وائنڈ اپ ہوا وہ سسٹم, تو اس وقت طے ہوا دسمبر 2015 میں کہ اب جو باقی آپ کے منصوبہ جات ہیں یہ آپ اپنے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے کریں گے. تو نہ تو ہم اپنا سالانہ ترقیاتی پروگرام سے وہ شیئر, میں کیپٹل سٹی کی بات کرتا ہوں, باقی ایرا کے ذریعے وہ ایک محدود سی رقم جو ہے وہ ایک عمل فیڈرل گورنمنٹ چلا رکھی. وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم ہر سال آپ کو 2 ارب 3 ارب 4 ارب دیتے ہیں, اور یہ 10 سالوں میں اتنی اماؤنٹ ہوگی. یہ دو باتیں ہیں. اب ہم اچھا, آپ چیئرمین ترقیاتی ادارہ بھی 2 مرتبہ رہ چکے ہیں, یقیناً آپ بہت اچھی طرح سے اس حوالے سے آگاہ ہیں کہ ترقیاتی ادارے کا مینڈیٹ کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی ادارہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف کوئی پیش رفت کر پائے, لوگوں کی جو مکانیت کے معاملات ہیں وہ حل کر سکے؟ ترقیاتی ادارہ میں بدقسمتی سے وہ اس لیول کے ٹاؤن پلانر, اس لیول کے سٹاف جو ہے وہ ہم بھی نہیں دے سکے جو ہمیں وہاں پر ایک سٹرینتھ دینی تھی. وہ بدقسمتی سے ہم بھی نہیں دے سکے. بہت سارے لوگ وہاں ریٹائر ہو گئے, ان کی جگہ ہم نئے پراپر لوگ میرٹ پہ نہیں لا سکے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف ترقیاتی ادارہ, آزاد کشمیر کے اندر کئی جگہ پہ کئی ادارے جو ہیں وہ اس طرح اب نہیں ہیں اس پریشر کا مقابلہ کر سکتے جس طرح انہیں کرنا چاہیے. اچھا زاہدہ, ہمارے شہر کی جو سیوریج ہے موسٹلی وہ دریائے نیلم میں جا رہی ہے, 15-16 مقامات پر تو اوپنلی نظر آ رہی ہے. تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی نہیں لگ سکے, اور یہ جو سیوریج کا ہمارا نظام ہے وہ پراپرلی چینلائز نہیں ہو سکا, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اولاً تو اس کے ذمہ دار تھا جی وہ MCTP کا پروجیکٹ, جن کا یہ ٹاسک, وہ اس کے کچھ کام کر کے, ادھورے کام کر کے 7.5 ارب روپے مظفر آباد شہر میں خرچ کر کے وہ تو دسمبر 2015 میں یہاں سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد ہم لگ گئے وابڈا کے پیچھے کہ نیلم جیلم کے ذریعے جو ہے ہمیں پانی بھی مل جائے گا نیا, جھیلیں بھی 2-4 مل جائیں گی, اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی ہو جائیں گے. وہ بدقسمتی سے پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد آپ دیکھیے پورا اس ستمبر میں 1 سال ہو گیا تھا, اور اس پہ میں نے پھر بیسی تھے چیئرمین. آپ نیوز سیکریٹریٹ میں جا کے دیکھیے, اس پہ صرف ہم لکھتے بولتے ہیں, اس پہ لکھنا بولنا بھی آسان نہیں ہے. اگر اس پہ مسلسل بات کر رہے ہیں, لیکن رکا صرف کہاں ہے؟ فیڈرل پہ. ستمبر 2019 سے فیڈرل پہ میں وفاقی وزارت توانائی میں یہ سارا معاملہ رکا ہے. وہ شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فاروق حیدر صاحب کی وزارت عظمیٰ ختم ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا. لگ بھگ 80 کروڑ روپیہ کا جو مالیت کا پروجیکٹ ہے یہ واٹر سپلائی کا ہے. وہ جو گینڈے کے پائپ پوری شہر کی گلیاں کھود کے انہوں نے ڈالی ہیں, جو تھوڑا بہت کوئی گلیاں سیدھی بھی تھیں پہلے, یا کچھ سڑکیں اگر کسی حالت میں تھیں اس کا بھی اولیا بگاڑ دیا انہوں نے, وہ اکھاڑ کے دوبارہ سے اس کو اس طرح سے. آج تک وہ ملبہ ابھی بھی ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو گینڈے کے پائپ بچھانے کے لیے گلیاں اور سڑکیں کھودی گئی تھی ان کا ملبہ آج بھی موجود ہے. وہ جو پانی کی اسکیمیں ہیں, وہ جو پائپ ڈالا گیا
راولا کوٹ میں بھی اور باغ میں بھی ڈالا گیا، لیکن تینوں مقامات پہ وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا. تو یہ جو 80 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا، ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کون کرے گا؟ سفیر بھائی وہ تو خیر اب الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے یہاں 7.5 ارب روپے کا کام کیا. میں نے گزارش کی یہ نظام کے اندر کمزوری ہے، ہماری یہ کمزوری ہے، اور اس میں ساری ورکنگ ہوئی اور اس پہ محنت کی گئی، بتایا گیا کہ کہاں کہاں کیا سکم ہے اس میں. لیکن وہ یہ ہوا کہ کچھ چیزیں تو انہوں نے ٹھیک کر دیں اس میں. گریٹر واٹر سپلائی ماکڑی میں نے جس میں گزارش کی، آپ وزٹ کر سکتے ہیں، کچھ وہاں ایرا نے چیزیں ٹھیک کروائیں. اور ریسنٹلی ان میں 3 سالوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی شور شرابے کے بعد. اور اب جو مظفر آباد میں 55 کروڑ جو دیا گیا ہے نا واٹر سپلائی کے لیے، اب ہر سال کام ہو گیا، وہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ہم آزاد کشمیر کے بجٹ سے ٹھیک کریں گے. 55 کروڑ لگے گا اس پہ واٹر سپلائی کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں. جون تک 19 کروڑ ہے، اور یہ اس کے بعد اور رقم ملے گی سیوریج اور نکاسی آپ کے کاموں کے لیے. یعنی جو خرابی کر گئے وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ سے پیسہ لگنا شروع ہو چکا ہے.